आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। पीटीआई हुकूमत ने पार्लियामेंट में अपनी अक्सरियत तो साबित कर दी है और इसका इजहार अभी हमने चंद दिन पहले देखा, मगर अब भी पार्लियामेंट में मजमूई अक्सरियत के लिहाज से पीटीआई ज़रूर अक्सरियत में है, लेकिन कई जगह पे इबाहम बाकी है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के ऐवान बाला यानी सेनेट ऑफ पाकिस्तान में अपोजिशन की अक्सरियत है और हुकूमत की अक़लियत है और वहाँ पर वाज़ेह अक्सरियत अपोजिशन को हासिल है, मगर इसके बावजूद सेनेट में जब भी कड़ा वक्त आता है हुकूमत के लिए रायशुमारी करनी होती है तो हुकूमत को कामयाबी हासिल हो जाती है। गो के कहने को सेनेट में अपोजिशन के कुल मिला के 57 अराकीन हैं, जिनमें 51 अराकीन जो हैं वो बाकायदा हिज़्ब इख्तिलाफ के हैं, 6 आज़ाद अराकीन हैं जो अपोजिशन की बेंचेस पे बैठते हैं। मजमूई तौर पे इसी सेनेट में हुकूमत के सिर्फ 42 अराकीन हैं। गोया कि अपोजिशन अपनी अक्सरियत पे जब चाहे चेयरमैन सेनेट को वोट आउट कर दे, यानी उनके ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद मंजूर कर ले, लेकिन जब इसका भी इम्तहानी वक्त आया था तो हुकूमत ने और सादिक सजरानी ने ये अमल बासानी अबूर कर लिया था। अपोजिशन की अददी अक्सरियत में दिलावर खान ग्रुप के, जो कि अपोजिशन सेनेट में है, 6 अराकीन शामिल हैं। दिलावर खान खुद 2018 में आज़ाद हैसियत में नून लीग की हिमायत से सेनेटर मुंतखब हुए थे। अब उनके ग्रुप में बीएपी के हिमायत याफ्ता 5 आज़ाद अराकीन शामिल हैं। गोया सेनेट में हुकूमत की कामयाबियाँ और दिलावर खान ग्रुप के मरहून मन्नत रहती हैं। इधर इस ग्रुप ने पैतरा बदला, उधर अपोजिशन को लेने के देने पड़ गए। दिलचस्प बात यह है कि दिलावर खान ग्रुप बैठता तो सेनेट में अपोजिशन बेंचेस पर है, उनमें से 5 अराकीन अपोजिशन के कोटे पर मुख्तलिफ कायमा कमेटी के चेयरमैन भी हैं, मगर अपोजिशन कहती है कि वोटिंग के दौरान ये अपोजिशन को धक्का देकर हुकूमत को वोट देते हैं। इसकी हालिया मिसाल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में 33 बिल्स की यकमिश मंजूरी और फिर जुमे को सेनेट में अपोजिशन की मुखालफत के बावजूद नैब प्रोसिक्यूटर से मुताल्लिक बिल पर दिलावर खान ग्रुप की हुकूमत के लिए हिमायत शामिल है। इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि दिलावर खान ग्रुप के ये 6 अराकीन 2018 में मुंतखब हुए थे और मार्च में होने वाले सेनेट इंतखाबात से कबल हुकूमती बेंचेस पे थे, मगर नून लीग की जानिब से आज़म नज़ीर तारड़ को अपोजिशन लीडर के ओहदे के लिए नामजद किए जाने पर वो इस ओहदे के लिए अचानक यूसुफ रज़ा गिलानी की हिमायत में सामने आए थे और उन्हीं के वोटों से यूसुफ रज़ा गिलानी अपोजिशन लीडर मुंतखब हो गए थे सेनेट के अंदर। जिसके बाद नून लीग ने पीपल्स पार्टी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। पीडीएम की जानिब से शो कॉज नोटिस जारी किया गया और तलखी इतनी बड़ी कि पीडीएम का इत्तेहाद ही टूट गया। इसके साथ ही हुकूमत की जानिब से भी पीपल्स पार्टी पर तंज के तीर चलाए गए। ये गिलानी की बात करता है, इसने गिलानी की बात की है, यूसुफ रज़ा की कम अज कम उसको मुका का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन देना बनाया होता। ये तो सरकारी वोटों से गिलानी आज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बना हुआ है। अपने गिरबान में झांक के देखो, बिलावल गिरबान में झांक के देखो, तुम्हें असलियत नजर आ जाएगी, तुम्हें अपना पता चल जाएगा, तुम्हें पता चल जाएगा कितने पानी में हो। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कई सीनियर पार्लियामेंटेरियंस चाहते हैं कि उनकी क़यादत उन 6 आज़ाद उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई करे जो अपोजिशन बेंचेस पे बैठती है मगर वोट हुकूमत को देती है। पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं, इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब खुदा बाबर, सेनेटर ग्रुप है दिलावर खान ग्रुप के और आज़ाद रुकन है सेनेट के और ताल्लुक़ बीएपी से बताया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब। ये बताइएगा कि ये दिलावर खान ग्रुप जिसके कि आप रुकन बताए जाते हैं, ये वाकई क्या है कि बाकायदा ग्रुप है? जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान खान साहब। देखें कामरान खान साहब, हम लोग 2018 में जब मुंतखब हुए तो हमारे आपने बताया कि 5 बाप पार्टी के हैं, लेकिन बाप पार्टी उस वक्त था भी नहीं। तो हम लोग 6 लोग हैं टोटल। 6 में से एक दिलावर खान साहब जो के से मुंतखब होके आए, उनमें से 2 जो थे हमारे जो हैं अभी वो एक्स फाटा से रुकन है आज़ाद, और 3 हम लोग बलुस्तान से हैं। टोटल यूँ हम 6 लोग हैं। और जैसे अभी आप बात कर रहे थे, हम 6 के 6 लोग जो देखें हमारे ग्रीवेंसेस थे गवर्नमेंट से, और हम लोगों ने गवर्नमेंट बेंचेस में बिल्कुल बैठे थे। और दिलावर खान साहब की, चूँकि वो आज़ाद थे लेकिन उनकी हमदर्दियाँ ज़रूर थी अपने
مسلم لیگ نون کے ساتھ، لیکن وہ ہمیشہ سے آزاد رکن ہی رہے ہیں. لیکن کہیں پر جہاں پر آپ کو پارٹی کے اندر یا حکومت کے اندر ہم دیکھیں لیجسلیٹرز ہیں، ہم لوگوں کا کام، ہم یہاں منتخب ہو کر آئے ہیں، ہمارا کام لیجسلیشن میں حصہ لینا، اور لیجسلیشن میں چاہے وہ حکومتی لیجسلیشن ہو چاہے وہ اپوزیشن کی لیجسلیشن ہو، اس کا وہ الگ ایک میٹر ہے. اس میں ہم لوگ ہر لیجسلیشنز پہ بیٹھ کر ہماری گروپ ڈسکشنز کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں، اس پہ ہم اپنا فیصلہ کرتے ہیں. رہی بات جو ابھی آپ بتا رہے تھے، دیکھیں ہم لوگوں نے جب حکومت کے ساتھ گریونسز تھے تو ہم لوگوں نے یہ گروپ بنایا. ہم لوگ جب یہ الیکشن چیئرمین الیکشن کے بعد ہی ہماری حکومت کے ساتھ گریونسز سٹارٹ ہو چکے تھے، اس سے پہلے بھی تھے، لیکن ہم چونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے جو چیئرمین سینٹ ہیں صادق سنجرانی صاحب، ان کا ایک الگ رویہ ہے. ہر سینیٹر کو چاہے وہ اپوزیشن کا ہو گورنمنٹ کا ہو الگ لے کر چلتے ہیں. ان کے لیے بہت مشہور ہے کہ وہ ہر ایک کے لیے ایک ہی جیسی نظر رکھتے ہیں اور سب کو ایک طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں. ان کے ساتھ ہمارا ایک الگ رشتہ تعلق ضرور ہے، لیکن کچھ ڈفرینسز جہاں پر لیجسلیشنز کو لے کر ہوتی ہیں، چاہے وہ حکومت کی طرف سے ہوں چاہے وہ اپوزیشن کی طرف سے ہیں، وہ ہمیشہ سے رہتی ہیں. رہی بات دیکھیں ہم لوگوں نے جب اپوزیشن کو جوائن کرنے کا سوچا تو ہم نے 6 کے 6 لوگ ہم بیٹھے، ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپوزیشن بینچز میں جائیں گے ضرور، لیکن ہم لوگ وہاں پر رہ کر بھی اپنی آزاد حیثیت میں رہیں گے. ہم کسی گروپ کا حصہ نہیں رہیں گے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو چاہے وہ اپوزیشن. آپ نے اپوزیشن کو اپنایا، آپ اپوزیشن کی بینچز پہ بیٹھے، لیکن اپوزیشن آپ کو کھلے دل سے گلے نہیں لگا رہی. نون لیگ کے آپ کے حوالے سے بڑے شدید تحفظات ہیں، آپ نے دیکھا اس کے مسائل سامنے آئے. اب پیپلز پارٹی پہ بھی دباؤ ہے کہ جی آپ لوگوں کو جو ہے وہ اپوزیشن کا حصہ تصور نہ کیا جائے. آپ اپوزیشن کے ساتھ ملتے ہیں، اپوزیشن آپ کو گلے لگانے کے لیے تیار نظر نہیں آتی. دیکھیں جی لیڈر آف دا اپوزیشن کے ووٹنگ کا سلسلہ تھا ہمارے لیے، کیونکہ گیلانی صاحب معتبر شخص ہیں اور بہت سیزن پولیٹیشنز ہیں، تو ہم نے اس وقت جب ہم اپوزیشن میں گئے تو ہم نے دیکھا ان کے آپسی بھی لڑائی تھی، تو ہم نے کہا کہ ہم لوگ جو ہیں ہمارا جو گروپ ہے وہ اس اپوزیشن لیڈرشپ پہ ضرور، کیونکہ ہم تارڑ صاحب کو اتنا نہیں جانتے تھے، نہ ہی ان کا کوئی اس طرح سے ہمارے ساتھ جب تک اب تو ہمارے کلیگ ہیں، اب ان کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں، لیکن پہلے ہم ان سے اتنا تعلق نہیں تھا. ہاں یہ وزیر اعظم رہے ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب، اور ہم لوگوں نے ان کو دیکھا ہے کام کرتے ہوئے، تو ہم لوگوں نے گروپ نے یہی فیصلہ کیا کہ اپوزیشن لیڈر کے لیے ہم ان کو ضرور سپورٹ کریں گے. تو اس بیس پہ ہم نے سپورٹ کیا، نہ ہی ہمارا کوئی لالچ. اور کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ یہ بتا رہے تھے کہ یہ جو ہے جس طرف چلے جاتے ہیں اس طرف فیصلہ ہو جاتا ہے. دیکھیں ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. ہم لوگ بل ٹو بل نیگوسیشن کرتے ہیں، چاہے اپوزیشن کا ہوئی ہمارے ساتھ کوئی بل لے کر آئے یا حکومت کوئی بل لے کر آئے. ہم لیجسلیٹرز ہیں، ہمارا کام ہی یہی ہے کہ لیجسلیشن کرنا. ہم سینٹ میں کوئی صرف تقریریں کرنے کے لیے تو نہیں گئے ہیں کہ ہم بیٹھ کے تقریریں کریں یا ٹی وی ٹاک شوز پہ آ کر باتیں کریں. ہمارا کام لیجسلیشن ہے جو ہم کر رہے ہیں. ہمیں اگر حکومتی لوگ اپروچ کرتے ہیں اور قوم کے ملک کے مفاد میں کوئی بل لے کر آتے ہیں ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں. اگر اپوزیشن کے لوگ کوئی ایسا بل لے کر آتے ہیں ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں. یہ جو ریسنٹلی جو آپ بلز کی بات جی مگر سینیٹر خدا بابر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو نمبرز ہیں اس وقت سینٹ میں، اس میں تو گورنمنٹ پیچھے ہے، کافی پیچھے ہے اپوزیشن بینچز کے مقابلے میں. آپ دیکھیں مگر ہر سگنیفیکنٹ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کامران صاحب، حکومت کیوں جیت جاتی ہے؟ نہیں آپ ریسنٹلی دیکھ لیں، دیکھیں آپ اگر اپنے اپوزیشن والے، ہم سارے لوگ جتنے بھی بیٹھے ہوئے اپوزیشن میں، اگر وہ چاہتے ہیں کسی بل کی مخالفت کرنا تو سب سے پہلے ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے نمبرز پورے کریں وہاں پر. ابھی آپ نے جو گنتی کی، ہمیں 6 کو نکال بھی دیتے ہیں تو 51 ہوتے ہیں وہ لوگ. ہم چاہے حکومت کو سپورٹ بھی کریں تو اگر ان کے 51 وہاں پہ موجود ہوتے ہیں تو وہ اگر کوئی غیر سنجیدہ ہے اور وہ اپنے نمبرز پورے نہیں کرتا اور اس پہ بلیم ہمارے گروپ کو دیا جاتا ہے تو یہ تو میں کہتا ہوں سراسر ناجائز اور زیادتی کی بات ہو گئی ہے. اب اس دن دیکھ لیں لاسٹ ٹائم جو یہ بل پاس ہوئے ہیں، حکومت آئی ہے ہمارے پاس، ہمیں بل سے اب آپ بتائیں وہاں پر جرنلسٹ پروٹیکشن بل تھا، اس میں کیا خرابی تھی جو اس کی ہم نے حکومت کی حمایت کی، اور اس میں یہ جو پروسیکیوشن جنرل کے جو تھا نیب کا وہ امینڈمنٹ بل تھا، اس میں کیا برائی تھی کہ اس میں ہم نے حمایت کی. دیکھیں اور اس میں بھی ہمارے لوگ بھی 6 کے 6 موجود نہیں تھے، ہم لوگوں کے صرف 3 لوگ موجود تھے اور ہم تینوں نے ادھر ووٹ دیا تو ان کے 35 ووٹس بن گئے. پھر بھی جو اپوزیشن جو کہتے ہیں اپنے آپ کو سارے اپوزیشن، چاہے وہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کو ملا کے بھی تو 28 نمبرز تھے، اگر 35 کو بھی وہ بیٹ نہیں کر سکتے. ایک بہت اہم معاملہ ہے سینٹ کا کہ حکومت کے لیے یقیناً ایک بہت بڑا کرائسس پیدا ہو جائے. جو چیئرمین سینٹ ہیں
صادق سجرالی صاحب، حکومت کے نمبرز آپ دیکھیں تو جو نمبرز ہیں وہ 42، جو اپوزیشن بینچز پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہیں 57. تو آخر یہ ووٹ آؤٹ کیوں نہیں کر دیتی اپوزیشن صادق سجرالی صاحب کو، اور وہ کیا وجہ ہے کہ صادق سجرالی صاحب ایک مائنورٹی گروپ کے حامی ہیں، ان کے پیچھے کھڑا ہے، لیکن وہ بدستور زبردست طریقے سے چیئرمین سینٹ برقرار ہیں، اس کا کیا راز ہے؟ سر زبردست طریقے سے چیئرمین سینٹ صرف برقرار نہیں ہے، زبردست طریقے سے وہ سینٹ کو چلا بھی رہے ہیں. دیکھیں بلوچستان کو پہلی دفعہ یہ موقع ملا ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کو اتنی بڑی جگہ پہ نمائندگی ملے اور چیئرمین سینٹ کی پوزیشن ان کو بلوچستان کے پاس آئی ہے. اور صادق صاحب نے یہ ثابت بھی کیا ہے. آپ دیکھ لیں پچھلے 3-4 سال جو انہوں نے چلایا ہے، جس طرح سے سینٹ کو، جن حالات میں سینٹ تھا، جب آئے تب بھی، جب ان کے خلاف عدم اعتماد آیا تب بھی آپ نے دیکھا، تب تو ہم تو کھل کے ان کے ساتھ تھے، تب بھی اپوزیشن کے لوگ ایک ساتھ تھے اور ان کو ڈیفیٹ نہیں کرا سکے. تو دیکھیں کچھ ان کے ذاتی تعلقات ہیں سینیٹرز کے ساتھ، جو پارٹی سے اوپر لوگ سوچتے ہیں ہوں گے شاید اس لیے، یا تو پھر دیکھیں اب اگر آپ ہمیں اپوزیشن اپنی طرف نہیں گنتا، لیکن چونکہ ہم تو ابھی تک آزاد، ہم نے کہا اپوزیشن میں رہتے ہوئے آزاد بینچز پہ ہیں ہم لوگ، ہم نے صرف ان کو سپورٹ کیا کہ وہ، ہمیں لگا اس وقت اعظم نذیر تارڑ سے گیلانی صاحب زیادہ بہتر اپوزیشن کا لیڈر کا کردار ادا کر سکتے ہیں، تو ہمارا گروپ ان کے ساتھ تھا. اور یہ کہہ دینا کہ ہمیں اپوزیشن کی طرف سے وہ مراحت ملے ہیں، اگر یہ کہہ دینا کہ ہمیں حکومت کی طرف سے مراحت کرتے ہیں، تو میں آپ کے پروگرام میں چیلنج کرتا ہوں ان سارے عناصر کو، ان سارے لوگوں کو جو اس بات کو کہتے ہیں، کوئی ایک ثابت کر دے ہمارے کسی بھی ممبر کو، چاہے اپوزیشن نے کوئی مراحت دیے ہوں یا کسی وزیر یا پرائم منسٹر صاحب یا ان کی حکومت نے کوئی مراحت دیے ہوئے. ہم دیکھیں یہاں پر آئے ہیں لیجسلیشن کے لیے، میں تیسری دفعہ دوہرا رہا ہوں، جو اچھا لیجسلیشن لے کر آئے گا ہم اس کے ساتھ. بہت شکریہ سینیٹر خدا بابر ہمارے ساتھ موجود ہیں، رکن ہے آزاد گروپ یعنی دلاور خان گروپ کے. اور دلاور خان گروپ کیا ہے ہمیں اہمیت بتا رہے تھے، اور سینٹ میں اپوزیشن اکثریت میں ہونے کے باوجود کیوں کلیدی اس کی شکست ہوتی ہے ہر معاملے پر. خبر شبریک اس کے بعد ذکر کریں گے. کورونا کہیں گیا نہیں ہے، یورپ میں پھر پوری قوت سے لوٹ آیا ہے. جرمنی کی صورتحال بہت خراب ہے، آسٹریا کے اندر لاک ڈاؤنز ہو رہے ہیں، فرانس میں بھی نمبرز بہت تیزی سے بڑھے ہیں. پوری صورتحال میں بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اللہ کا بڑا کرم ہے کہ پاکستان میں کرونا اب کئی ہفتوں سے قابو میں ہے، لیکن ویکسینیشن اور احتیاط اب بھی انتہائی ضروری ہے، کیونکہ دنیا سے کرونا کا خاتمہ ابھی بالکل نہیں ہوا ہے. کرونا کی 5ویں لہر نے یورپ کے کئی ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. UK میں یومیہ 40,000، روس اور جرمنی میں 37,000، فرانس اور نیدرلینڈز میں 20,000 کیسز روزانہ رپورٹ ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ کل پولینڈ میں 19,000 اور آسٹریا میں 14,000 نئے کرونا کیسز سامنے آئے. جرمنی میں 4 روز قبل کرونا کے آغاز سے اب تک ایک دن میں سب سے زیادہ 65,164 کیسز رپورٹ ہوئے تھے. پچھلے ایک ہفتے میں جرمنی میں یومیہ اوسط کیسز کی تعداد 45,500 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ اس سے پچھلے ہفتے یہ تعداد 36,835 رہی. صرف 7 روز میں اس کیسز کی یومیہ تعداد میں 24% تک اضافہ ہوا ہے. جرمن وزیر صحت نے خبردار کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں غیر ویکسین شدہ افراد کرونا سے نہیں بچ سکیں گے. اسی طرح فرانس میں کرونا کے نئے کیسز کی تعداد میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہے. پچھلے 7 روز میں گزشتہ 3 ہفتوں کا ریکارڈ ٹوٹ گیا. پچھلے ہفتے یومیہ اوسط کیسز کی تعداد فرانس میں 17,726 رہی، جو اس سے پہلے پچھلے ہفتے 9,709 تھی. یعنی صرف ایک ہفتے میں فرانس میں یومیہ کیسز 81% بڑھ چکے ہیں. اس کے علاوہ اس ہفتے UK میں بھی کرونا کیسز میں اضافہ دیکھا گیا. یومیہ کیسز کی تعداد پچھلے ہفتے 35,000 رہی، جو اس سے پچھلے ہفتے 32,000 تھی. روس میں بھی یہ تعداد پہلے 31,000 تھی اور اب یہ تقریباً 34,000 ہو گئی ہے. اٹلی میں پچھلے ہفتے یومیہ اوسطاً 8,615 کیسز سامنے آئے، جبکہ اس سے پچھلے ہفتے میں یہ تعداد 6,772 تھی. ایک طرف یورپی ممالک میں کیسز کی تعداد بڑھ رہی ہے، تو دوسری جانب حکومتوں کو لاک ڈاؤن اور کورونا پابندیوں کے خلاف سخت مزاحمت کا سامنا ہے. ویکینڈ پر ویانا، برسلز، ایمسٹرڈیم سمیت کئی شہروں میں شدید مظاہرے ہوئے. یورپ میں کرونا کی اس تازہ لہر پر بات کرنے کے لیے ہم ہیمبرگ جائیں گے، جرمنی میں، جہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر رضوان اکرم. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ بتائیے گا یہ کیا ہوا اچانک کہ ایک بار پھر یورپ میں یہ کووڈ کے کیسز میں بڑا اضافہ ہوا؟ جرمنی جہاں آپ ہیں وہاں پھر ایک ریکارڈ تعداد میں
تیزی آئی ہے کیسز کے اندر، تو یہ کیا وجہ ہے؟ کیا لوگوں نے اپنے آپ کو ویکسینیٹ نہیں کیا ہے یا کوئی اور کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے؟ کیا ہوا ہے؟ السلام علیکم، شکریہ شو پہ لینے پر۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ڈفرینٹ ممالک میں، جرمنی کی سطح پہ اگر ہم بات کریں تو اس وقت تقریباً 67 to 70% جو ہے ویکسینیٹڈ، ڈبل ویکسینیشن ان کو ہو چکی ہے۔ اس وقت 30% ایسے لوگ ہیں جن کو ابھی ایک ویکسینیشن نہیں ملی۔ تو جہاں بھی آپ دیکھیں گے جہاں ریشو 80% سے ابو ہے نا، جس کو آپ کہتے ہیں ہیرڈ امیونٹی، وہاں آپ کو نسبتاً کم پرابلم نظر آئیں گے۔ جیسے اٹلی ہے، انہوں نے بہت سختی کی تھی شروع میں سے، گرین پاس انہوں نے شروع کیا تھا، تو اس کی وجہ سے انہوں نے کافی زیادہ سختی کی تھی، جس کی وجہ سے لوگوں نے کافی ویکسینیشن کی بھی ہے اور کر بھی رہے ہیں۔ اور جرمنی میں اس وقت 70%، اراؤنڈ 70% جو ہے ویکسینیٹڈ ہیں۔ تو اس وقت یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، یہ کیلکولیشن جو ہے سمر کے اندر بقایا موجود تھے، یہ کیلکولیشن کہ یہ اس ونٹر کے اندر جو ہماری 4th ویو ہے وہ آئے گی، اور بالکل اسی کی جو کیلکولیشن جو ہم نے بنائی تھی اسی کے مطابق ہی چلی ہے۔ لیکن آپ کے علم میں ہوگا کہ اس وقت اس سال کے اندر جرمنی کے اندر جنرل الیکشن ہوئی ہیں، تو جنرل الیکشن کے اندر دوران اس ٹاپک کو تھوڑا سا نظر انداز کیا گیا ہے پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے، تو اس پہ اتنی زیادہ عوام تو کو ڈاکٹر صاحب کیا وجہ کیا ہے؟ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، بہت ہی زبردست قسم کی لٹریسی ہے، سب کچھ ہے، تو یہ لوگ جو ہیں یہ کیوں ویکسینیشن کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کے خلاف کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ اور اس کے باوجود کہ اس کے اثرات ہیں، لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، تو آخر یہ کیا سائیکی کیا ہے یہ؟ ایک ضروری بات جو میں ابھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو پیشنٹ ہمارے ہاسپٹلس کے اندر آ رہے ہیں اور جو دیگر ہاسپٹلس میں آ رہے ہیں، وہ 90% ان میں سے وہ لوگ ہیں جو ویکسینیٹڈ نہیں ہیں، اور ان میں سے تقریباً 90% جو انفارچونیٹلی مر بھی جاتے ہیں۔ جہاں تک آپ کا ابھی جو سوال تھا 30%، اس میں سے ڈفرینٹ قسم کے لوگ ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ وہاں فیس بک کے اندر ببلز بن جاتی ہیں، تو یہ لوگ بھی اپنی ایک دنیا کے اندر مصروف ہوتے ہیں، اور ایسی ان کی دوستیاں ہوتی ہیں اور ایسی ان کی جو تھیوریز ہوتی ہیں جو اس کے دنیا کے اندر اس وقت چل رہی ہیں کہ اس کے اندر مائکرو چپ ہے، اس سے آپ بیمار ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ، تو کوئی کانسپیریسی تھیوریز ہوتی ہیں ان کے ذہن میں، تو اس وجہ سے وہ ویکسینیشن نہیں کرواتے۔ لیکن آئی تھنک 30% ظاہر بات ہے، 30% تو نہیں اتنے ہوں گے، 10% میکسیمم ہوں گے۔ اور کچھ آپ یہاں جرمنی کے حوالے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جرمنی کے اندر جن جگہوں میں جو رائٹ ونگ پارٹی اسٹرانگ ہے نا، ان علاقوں میں خاص طور پہ ایسٹ جرمنی کے اندر ویکسینیشن جو ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ گویا کہ اس میں اب کوئی شک نہیں ہے کہ جو لوگ اب جن کو کہ کووڈ ہو رہا ہے، مثال کے طور پہ آپ نے جرمنی کو آپ خود ڈیل کر رہے ہیں اور پورے فرانس کے اندر، یہ بیسیکلی بہت اوور ویلمنگلی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کہ ویکسینیشن نہیں کرائی ہے یا خالی ایک ڈوز لگائی ہے یا جو کچھ بھی ہے، تو یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت ویکسینیٹڈ لوگوں کو اس انداز کا کرونا نہیں ہو رہا جیسا کہ غیر ویکسین شدہ لوگوں کی، اور یہ یورپ میں اس وقت جو چوتھی لہر آئی ہے یہ دراصل متاثر کر رہی ہے غیر ویکسین شدہ لوگوں کو۔ جی بالکل، 90% غیر ویکسین شدہ لوگ ہیں، ان کو متاثر کر رہی ہے۔ اور آپ کے علم میں یہ بھی ہوگا کہ جرمنی واز ون آف دا فرسٹ کنٹریز جنہوں نے ویکسینیشن شروع کیا ہے، تو یہاں مجھے خود ہی جنوری کے اندر، جنوری 2021 میں ویکسینیشن پہلی جو ویکسینیشن ہوئی تھی، اور ہمارے جو 80 اینڈ ابو جو یہاں خاص طور پہ 70 اینڈ 80 ابو کے جو شروعات میں ان کی ویکسینیشن ہوئی تھی، اور چونکہ وہ اب 6 مہینے سے زیادہ ہو گیا ان کو اب بوسٹر ویکسینیشن ان کو ضرورت پڑ رہی ہے، کیونکہ جو اس کا اثر ہے، جو بائیو ٹیک فائزر کا اثر ہے، وہ زیادہ تر 6 مہینے تک اچھا اثر رہتا ہے، اس کے بعد اس کا کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس وقت جو 10% جو ہاسپٹلس کے اندر لوگ موجود ہیں ویکسینیٹڈ لوگ، ان میں سے وہ لوگ زیادہ تر آ رہے ہیں جو کہ جنوری، فروری، مارچ میں اپنی جو ویکسینیشن ان کو ملی ہے، اور جن کو ابھی بوسٹر ویکسینیشن تو ڈاکٹر صاحب، جرمن حکومت، جرمن وزارت صحت جو ہے وہ
عوام کو کیا کہہ رہی ہے جن کو 6 مہینے ہو چکے ہیں ویکسینیشن ہوئے وہ اب اپنے بوسٹر شاٹ لگوائیں؟ اب یہ حکومت کی جانب سے عوام کو کہا گیا ہے، ضروری ہے یہ؟ جی بالکل یہ ویکسینیشن اب شروع ہو گیا ہے. تو اس وقت تقریباً 6% جو ہے جرمن کی جو عوام ہے 6% ان میں سے بوسٹر ویکسینیشن جو 3rd ویکسینیشن ہے وہ لگا چکے ہیں. تو آہستہ آہستہ یہ اب زیادہ شروع ہو رہا ہے. تو یہ لہر جو ہے انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم اس کو 2-3 ہفتوں میں اس کو قابو پا لیں گے. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر رضوان اکرم ہمارے ساتھ موجود تھے ہیمبرگ جرمنی سے. کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. ویسے تو یہ بحث جاری رہتی ہے مگر ملک میں ایک بار پھر آغاز ہوا ہے کہ ملک میں عدالتیں کتنی آزاد تھیں اور اب کتنی آزاد ہیں. مبینہ انکشافات کے بعد اب قومی نوعیت کے اجتماعات میں بھی یہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا عدالتیں کسی دباؤ کے بغیر آزادانہ فیصلہ کرتی ہیں؟ کل اور پرسوں لاہور میں محترمہ آسمہ جہانگیر کی یاد میں 2 روزہ کانفرنس ہوئی. اس کانفرنس میں بھی آزاد عدلیہ پر سیاسی اور قانونی صحافتی نقطہ نظر مختلف انداز میں سامنے آیا. اتفاق کی بات ہے کہ اس بحث کا مرکز و محور مسلسل پاناما کیس معاملات ہیں، جس پر کل سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی ایک مبینہ آڈیو ٹیپ سامنے آئی ہے. پچھلے ہفتے سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم کے پاناما کیس سے متعلق ایک حلفیہ بیان نے تہلکہ مچایا تھا، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس دے کے توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. اب ایک مبینہ آڈیو ریکارڈنگ کی بنیاد پر یہ الزام سامنے آیا ہے کہ چیف جسٹس ثاقب نثار نے خان صاحب کو اقتدار میں لانے کے لیے میاں صاحب اور ان کی بیٹی کو سزا دینے کی ہدایات دی تھی. Let me be little blunt about it. Unfortunately, ہمارے پاس ججمنٹس ادارے گئے تھے، اس میں میاں صاحب کو سزا دینی ہے. وہ کہا گیا کہ ہم نے خان صاحب کو لانا ہے، کہا ہے جی اب کرنا پڑے گا، بیٹی کو بھی نہیں. میرے خیال سے بیٹی کو سزا دینا اب بالکل جائز ہے. میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جی اس میں کچھ کیا جائے، اور میرے دوستوں نے اس سے اتفاق یہ کیا انڈیپینڈنس اور جوڈیشری بھی نہیں رہے گی. تو چلیں. چیف جسٹس ثاقب نثار نے اپنے رد عمل میں اسے من گھڑت قرار دیا ہے اور قانونی چارجوئی کے بارے میں سوچنے کا ادعا دیا ہے. مگر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس ویڈیو کلپ کا یقیناً کچھ حصہ جسٹس ثاقب نثار کی 2018 میں جوڈیشل پروویژنل کانفرنس کے تقریر کے اقتباس سے نکلا ہے، یا یہ کہ یہ ایک کنکاکشن ہے. یہ بہرحال الزام سامنے آیا ہے. Let me be little blunt about it. 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 Let me be blunt about it. یہ وہ جملہ ہے جو کہ اس آڈیو ٹیپ میں بھی ہے، مگر ہو سکتا ہے جج صاحب یہ جملہ اکثر استعمال کرتے ہو، لیکن بہرحال ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. بلا شبہ مثالی عدالتی نظام کا مکمل آزاد اور بااختیار ہونا کسی بھی معاشرے میں قانون کی حکمرانی، شفاف احتساب اور انصاف کی فراہمی کی ضمانت ہے. اختتام ہفتہ آسمہ جہانگیر کانفرنس میں شرکاء نے نظام انصاف کی شفافیت کو آزاد عدلیہ سے منسوب کیا. کانفرنس کا انعقاد پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور آسمہ جہانگیر فاؤنڈیشن نے کیا تھا. کانفرنس سے چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد سمیت سپریم کورٹ کے ججز، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان، سیاستدانوں، غیر ملکی سفیروں، صحافیوں، وکلاء رہنما اور سول سوسائٹی کے اراکین نے خطاب کیا. اس کانفرنس میں ماہرین آئین و قانون نے کھل کر زبردست مکالمہ کیا. نظام عدل میں توازن کا معاملہ اٹھا اور منقسم عدلیہ کا بھی ذکر رہا. سپریم کورٹ بار کے سابق صدر علی احمد کرد نے اپنے مخصوص جذباتی انداز میں دھواندار تقریر کری. کون سی جوڈیشری موجود ہے؟ وہ جو ہمارے سامنے ہے، وہ جو جس میں ہم پیش ہوتے ہیں، وہ عدالتیں، وہ جوڈیشری جس میں اس ملک کے لاکھوں لوگ صبح 8 بجے سے 2:30 بجے تک انصاف کے لیے، اپنی داد رسی کے لیے موجود ہوتے ہیں. جب وہ 2:30 بجے واپس اپنے گھروں کو جاتے ہیں تو اپنے سینے پہ، اپنی روحوں کے اوپر ایک زخم لے کر جاتے ہیں. آپ اس جوڈیشری کی بات کرتے ہیں، وہ لوگوں کو، ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کرے گا، وہ ہماری جمہوریت کو اسٹرینتھن کرے گا. جو بھی ہماری جوڈیشری موجود ہے، میں افسوس سے کہتا ہوں جو بھی ہماری جوڈیشری ہے، مگر اس جوڈیشری میں بھی واضح طور پہ نظر آنے والی بات ہے کہ ڈویژن ہے. علی احمد کرد کے نکات ملک میں جاری اس وقت جو جوڈیشری کے حوالے سے جو بحث مباحثہ جاری ہے، جو اس وقت ایک ماحول ہے، خاص طور پہ جو حالیہ واقعات سامنے آئے ہیں، ان سب کا جواب دیا اسی کانفرنس میں چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد نے. جو علی احمد کرد صاحب نے میری عدالت کے بارے میں اگر کوئی بات کہی ہے، میں اس کو بالکل اس بات سے میں ایگری نہیں کروں گا. یہ تاثر دینا
کہ کسی کے ہم دباؤ میں کام کر رہے ہیں، کسی اداروں کے دباؤ میں کام کر رہے ہیں. کم سے کم مجھے کوئی ایسی انسٹنس کوئی یاد نہیں پڑتی. میں نے کسی دباؤ نہیں لیا کسی ادارے کا، نہ میں نے کبھی کسی ادارے کی بات سنی. میرے تو کوئی نہیں بتاتا کہ میں اپنا فیصلہ کیسے لکھوں، نہ کسی کی جرت نہیں میرے کو کچھ کہنے کی آج تک. اور میں سمجھتا ہوں یہی کردار میرے باقی سارے ججز کا. میری عدالت لوگوں کو انصاف دیتی ہے. علی احمد کرد صاحب، آپ عدالتوں میں آئیں، دیکھیں کیا ہو رہا ہے، بتا دیں کس کی ڈکٹیشن کے اوپر کون سا فیصلہ ہوا آج تک. ایسا نہیں ہے، غلط فہمیاں پیدا نہیں کریں لوگوں کے اندر، لوگوں کو غلط باتیں نہیں بتائیں، انتشار نہیں پھیلائیں، اداروں کے اوپر سے بھروسہ نہیں اٹھوائیں لوگوں کا. میں اپنے ادارے کے بارے میں بات کرتا ہوں. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر ملنا نے بھی علی احمد کرد کے موقف کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ ریاست کا عدالتی ستون ہونے کے ناطے ہم اپنی غلطیاں ماننے سے انکار نہیں کر سکتے. Thank you, Mr. Ali Ahmed Kurd. You have changed the theme of this conference. Yes, as a judicial organ of the state, we must not bury our head in the sand. We can't refuse to accept our mistakes. This is the advantage of speaking the truth, Ali Ahmed Kurd, that you have at least started the dialogue. Yes, we all are responsible, but the buck stops at us, we the judicial organ. I can assure this gathering on behalf of the Islamabad High Court that we have the resolve not to repeat our mistakes, not to bury our heads in the sand. I hope the others would follow suit. Thank you, Mr. Ali Ahmed Kurd, for letting me speak the truth. آپ نے اندازہ لگایا، چیف جسٹس آف پاکستان کی گفتگو سنی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی گفتگو سنی، اور آپ ان دونوں گفتگو میں اپنا ایک یقیناً ایک اندازہ ضرور لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کس صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں. بلا شبہ پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ نے کئی نشے و فراز دیکھے ہیں. نظام انصاف نے تاریخ سے بہت کچھ سیکھا ہے، غلطیوں کا اعتراف کیا گیا ہے اور اصلاحات میں بھی لائی گئی ہیں، مگر اب بھی مزید بہتری کی بہت گنجائش ہے. امریکہ کے ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کے رول آف لا اینڈ انڈیکس نے پچھلے مہینے اپنی سالانہ رپورٹ میں انصاف کی فراہمی کے حوالے سے پاکستان کو دنیا کے 139 ممالک کی فہرست میں 130ویں نمبر پر رکھا ہے. یہ رینکنگ قانون کی حکمرانی کے اعتبار سے پاکستان کو انتہائی پسماندہ ظاہر کرتی ہے. اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں. اس کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں محترم بیرسٹر صلاح الدین احمد، پریزیڈنٹ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، آپ بھی اس کانفرنس کے دوران موجود تھے. ایک عام پاکستانی جو اس کو دیکھ رہا ہے، جو عدالتوں میں بھی جاتا ہے، جو روزمرہ اپنے معاملات کو لے کے انصاف کی فراہمی کے لیے، انصاف حاصل کرنے کے لیے عدالتوں کا رخ کرتا ہے، یہ تو بہت ہی خطرناک صورتحال، کیونکہ جس ملک کا عدالتی نظام اس پسماندگی سے دوچار ہو، اور پھر جیسے ہم نے اتنے بڑے معتبر فورم پہ یہ بات سنی، پھر ہم عام آدمی سے سنتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا ہمارا المیہ ہے اس وقت. تو شکریہ کامران صاحب. جی بالکل، دیکھیں آپ علی احمد کرد صاحب کی انداز بیان ان کا منفرد ہوتا ہے، اور ان کے انداز بیان سے شاید آپ اختلاف رکھ سکتے ہیں، مگر جو بنیادی طور پہ انہوں نے باتیں کی ہیں کہ ہماری جو پبلک ہے وہ ہماری عدالتی نظام سے سخت ڈسسیٹسفائی ہے، اس سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے. آپ اس سے بھی انکار نہیں کر سکتے کہ ایک تاثر ضرور ہے کہ عدلیہ اس طریقے سے آزادانہ فیصلے نہیں کرتی جس طریقے سے اس کو کرنے چاہیے، اور کہیں نہ کہیں سے دباؤ کا بھی شکار رہتی ہے. تو ان چیزوں کو صرف میں سمجھتا ہوں سپیچز سے ریبٹ نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی توہین عدالت کے نوٹسز سے ریبٹ کیا جا سکتا ہے. ان چیزوں کو ریبٹ کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے. آپ بھی اہمیت دیتے ہیں جس قسم کے لیکس سامنے آئے ہیں؟ مثال کے طور پہ حالیہ دنوں میں ہم نے سابق چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے 2 معاملات دیکھے ہیں، توجہ طلب ہیں آپ کے لیے یہ؟ دیکھیں کامران صاحب، اس کو آپ نے پورے پرسپیکٹیو میں دیکھنا ہے. دیکھیں اگر صرف ایک سنگولر لیک آتی، یہ ثاقب سب سے ریسنٹ جو ایگزامپل ہے ثاقب نثار صاحب کی آڈیو آتی، ثاقب نثار صاحب نے اس کی تردید کی ہے کہ یہ میری آواز نہیں ہے، تو چلیں آپ شاید کہہ سکتے کہ ٹھیک ہے، آپ نیچرلی اتنے سینئر چیف جسٹس آف پاکستان رہ چکے ہیں، آپ ان کی بات کو ترجیح دیتے. مگر اس سے 2 ہفتے پہلے ایک چیف جج گلگت بلتستان کے، انہوں نے اپنی وٹنس ایفیڈیوٹ دیا ہے کہ میرے سامنے بھی اسی نوعیت کی بات کی گئی. اس سے پہلے آپ جاتے ہیں
تو آپ شوکت صدیقی صاحب کا ایفیڈیوٹ دیکھتے ہیں جو سپریم کورٹ میں دائر کیا گیا ہے. اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایجنسیوں کی طرف سے دباؤ تھا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے معاملات میں اور خاص طور پہ نواز شریف کے کیس کے متعلق ہمیں کئی انسٹرکشنز دی گئیں. اس ایفیڈیوٹ پہ بھی کسی قسم کی انکوائری نہیں کی گئی. اس سے پیچھے جائیں تو پھر ارشد ملک صاحب کا ایک ویڈیو سامنے آیا جس میں انہوں نے اسی قسم کی بات کی کہ ایجنسیوں کا بھی پریشر تھا اور عدالت عظمیٰ کا بھی پریشر تھا, مجھے کالیں آئیں. اس کے بعد ٹھیک ہے انہوں نے بعد میں ایفیڈیوٹ اپنا جو دیا اس میں اس کی برعکس کوئی بات کی, انہوں نے کہا کہ نہیں پریشر واقعتاً شریف فیملی کے طرف سے تھا. مگر اس معاملے کی بھی کوئی ایکچولی انڈیپینڈنٹ انکوائری تو نہیں ہوئی. شوکت صدیقی صاحب کو بھی برطرف کر دیا کہ آپ نے یہ بات غلط موقع پہ غلط جگہ کی, مگر جو بات کی تھی وہ سچ تھی یا نہیں تھی اس کی تو کوئی تحقیقات نہیں ہوئی. اسی طرح ارشد ملک صاحب کو بھی نوکری سے نکالا گیا مگر ان کی الزامات پہ کوئی تحقیقات نہیں ہوئی. اس سے بھی پیچھے جائیں, اگر آپ کو یاد ہوگا ظفر حجازی صاحب جو SCCP کے چیئرمین تھے, انہوں نے کہا کہ مجھے سپریم کورٹ کی طرف سے رجسٹرار کا فون آیا کہ نواز شریف کی JIT میں فلاں شخص کو آپ نے نامزد کرنا ہے. اب سپریم کورٹ کا کیا کام تھا کہ کسی کو کہتے کہ اس کو نامزد کریں یا اس کو نامزد کریں. ان تمام چیزوں کی جب کوئی تحقیقات نہیں ہوگی تو نیچرلی ایک شک و شبہات کا عنصر بنے گا. ایونٹس بتائے ہیں اس سے تو یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ جو الزامات لگ رہے ہیں ان میں بہت زیادہ وزن ہے. بالکل ایک وزن ہے, اور اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہمیں پریزیوم کرنا چاہیے کہ ثاقب نثار صاحب ہی صحیح کہہ رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں اس پریزمپشن کی ایسے 5-6 جب رسپانسبل لوگ ایلیگیشن کریں, ویڈیو ایویڈنس آئے, آڈیو ایویڈنس آئے, تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی قسم کی پریزمپشن ہے. پھر جب تک آپ ایک صاف شفاف انکوائری نہیں کریں گے تب تک یہ جو کلاؤڈ ہے جو جوڈیشری پہ وہ کلیئر نہیں ہوگا. یقیناً یہ تو ہو گیا ایک بڑا ہائی پروفائل سیاسی معاملہ جو کہ ہم جس وقت سے پاکستان بنا ہے جب سے اب تک دیکھ رہے ہیں, اور ایک کے بعد ایک سنگین واقعہ ہے, ایک کے بعد ایک سنگین واقعہ ہے. لیکن یہ فرمائیے گا کہ جو اس سے بھی شاید زیادہ اہم آدمی کہ ایک عام پاکستانی جو عدالت کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے, جو انصاف حاصل کرتا ہے, اس کی فراہمی کے لیے جاتا ہے, اور وہ 10 سال جس طرح سے گزارتا ہے اور وہاں جن مراحل سے وہ گزرتا ہے, جس کیفیت سے وہ گزرتا ہے, تو اس کا سدباب آپ کو اوور دا ایئرز, آپ کے والد صاحب بہت ہی محترم جج تھے, بہت ہی باوقار جج تھے, لیکن جب سے لے کے اب تک کچھ بہتری آپ کو نظر آئی ہے؟ دیکھیں کامران صاحب, آج کل کے جو اپنا جوڈیشری کا حال ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ کو صرف ایک اور ایک سبجیکٹ پہ سو موٹو لینا چاہیے, باقی تمام چیزوں سے ان کو سو موٹو ختم کر دینا چاہیے. تمام تر ان کی انرجی صرف ایک چیز پہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے عدالتی نظام میں جو طویل کا اتنی سخت طویل مدت تک کیسز چلتے ہیں, 25-30 سال لگ جاتے ہیں لوگوں کو انصاف حاصل کرنے میں, ان کی تمام تر انرجیز ہونی چاہیے کہ ہم اس عدالتی سسٹم کو ریفارم کیسے کریں. ہم اپنا اس میں بار ایسوسییشنز کی بھی غلطیاں ہیں, اس میں حکومت کی طرف سے بھی غلطیاں ہیں, مگر میں سمجھتا ہوں نہ کہ ہم یہ کبھی کوئی واٹر کمیشن بنا دیتے ہیں, کبھی ہم کسی بلڈنگ کمیشن بنا دیتے ہیں, کبھی ہم کسی ڈیم کے اوپر اپنی انرجی صرف کر رہے ہوتے ہیں. اگر جوڈیشری صرف اور صرف اس چیز پہ کسی سپریم کورٹ جج کو کسی کو اپنا آرگنائز کرے, سارے لوگ سٹیک ہولڈرز کو ملائے تاکہ ہم اپنا جوڈیشل سسٹم بہتر کر سکیں اور پبلک کو واقعتاً انصاف دے سکیں. بہت بہت شکریہ جناب. صلاح الدین احمد ہمارے ساتھ تھے. یقیناً کیفیت بہت بہت سیریس ہے, اس میں تشویش کے جو اظہار ہم نے کل دیکھا اس آسمان جہانگیر کانفرنس میں, ایک عام پاکستانی کی بات دیکھیں تو یقیناً عدلیہ میں اصلاحات کی بہت شدید ضرورت ہے اور اولین ضرورت ہے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے اسی آسمان جہانگیر کانفرنس میں جب نواز شریف صاحب کی تقریر شروع ہوئی تو انٹرنیٹ کنیکشن کاٹ دیے گئے اور پھر ایک بہت ہی بدمزگی سی صورتحال پیدا ہوئی. یہ بھی پاکستان کے تاثر کے لیے کوئی اچھی بات نہیں تھی, مگر گو کہ نواز شریف صاحب کی پھر بھی تقریر ہو گئی, کسی انداز سے تقریر ہو گئی, مگر یہ ایک بہت ہی ایک کنسرن والی بات ہے. اس پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد.
वेलकम बैक। वक्फे से कबल हमने तफसील से जिक्र किया आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस, जो कल बड़ी शानदार कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें अदलिया के किरदार के हवाले से, पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी के हवाले से बहुत ही दिलचस्प ख़यालात, तकारीर और मुकालमा देखने में आया। बहुत ही हेल्दी मुकालमा देखने में आया और मजमूई तौर पे हमने ये देखा कि यकीनन पाकिस्तान में मिसाली सूरत हाल नहीं है इज़हार राय की आज़ादी की, मीडिया की आज़ादी की, लेकिन अब भी एक गुंजाइश मौजूद है और जिसका कल बरमला इजहार हुआ, तकारीर से भी, जवाबी तकारीर से भी और इस पूरी डिबेट से भी। मगर इसके दौरान एक बड़ी बदमज़गी पैदा हुई और वो बहुत शदीद बदमज़गी थी और जिससे बात साबित हुई कि साबिक़ वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद जनाब नवाज़ शरीफ और इदारों की चपखलिश बरकरार है और ये तासुर वक्तन फ़वक्तन नवाज़ शरीफ के जारहाना बयानिए और उनके मुबैना रद्द अमल से ज़ाहिर होता है। कल इसी कॉन्फ्रेंस में यानी आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में जनाब नवाज़ शरीफ की तकरीर शुरू होने के फ़ौरन बाद अचानक ब्रॉडबैंड इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन जो इंटरनेट कनेक्शन थे वो अचानक मुनक़ता हो गए। अजीब व गरीब सी कैफियत थी, शुरका में खलबली सी मची और मुंतज़मीन भी हक्का बक्का रह गए। मुबैना तौर पर तारें काट दी गई थी, कनेक्शन को काट दिया गया था, जिसकी वजह से वीडियो लिंक फ़ौरन ड्रॉप हो गया। ताहम वीडियो कॉल मुनक़ता होने के बाद मुंतज़मीन ने फ़ौरी तौर पर इंतज़ामात किए। आज के दौर में ये मुश्किल भी नहीं है और जनाब नवाज़ शरीफ का खिताब दोबारा शुरू हो गया, मगर ये एक बहुत ही एक नापसंदीदा और अजीब व गरीब सूरत हाल थी जो देखने में आई और जिसमें यकीनी तौर पर ये पाकिस्तान के तासुर के लिहाज से कोई बहुत हौसला अफजा चीज़ नहीं थी। नाज़रीन, हम दावत देते हैं लंदन से जमहूरियत पसंद मकबूल लीडर साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। एक लिहाज से ये कॉन्फ्रेंस बहुत खास, हम फिर से कनेक्ट करेंगे, ये कोशिश हमारी जारी रहेगी। कुछ जैमर्स भी लगाए गए हैं मगर हम भी पुराने खिलाड़ी हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ निकालेंगे आपके लिए और जल्द ही हम कनेक्ट कर पाएंगे। कुछ तारें काट दी गई हैं, तारों को काटना वैसे चूहों का काम होता है, मगर कोशिश करेंगे कि हम उनको फिर से लें। कॉन्फ्रेंस के मुंतज़मीन ने वहाँ पे मौजूद जो दानिश्वर और दूसरे शख्सियात मौजूद थी उनकी कसरत राय ये थी कि इस तकरीर के दौरान ये जो कुछ किया गया ये आज़ादी राय पर हमला था और रियासत की बेजा मुदाखलत का इल्ज़ाम लगा। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बज़रिया ट्वीट कॉन्फ्रेंस में शिरकत से माज़रत का इजहार करते हुए लिखा कि एक मफरूर मुल्ज़िम की तकरीर से कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम होना मुल्क और आईन का मजाक उड़ाने के मुतरादिब है। फवाद चौधरी का कहना था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सीनियर जजेस के कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर एक मफरूर की तकरीर से होना और जजों और अदलिया की तौहीन के सिवा बकौल उनके ये कुछ नहीं था। मगर बहरहाल ये बहुत ही हौसला अफजा कॉन्फ्रेंस थी जिसमें तकारीर भी हुए, दोनों जानिब का मुकालमा भी हुआ और पाकिस्तान के अवाम को मजमूई तौर पे इस बहुत ही कलीदी मामला पे यानी कि पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय और अदलिया की आज़ादी के हवाले से क्या सूरत हाल है, उन्हें इस बारे में दोनों तरफ की राय सुनने का मौका मिला। इस मौजू पर हम मज़ीद बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन करेंगी इस कॉन्फ्रेंस की सबसे बड़ी मुंतज़िम मुनीज़ा जहांगीर साहबजादी हैं, मरहूमा आसमा जहांगीर की। मुनीज़ा जहांगीर साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो ये कॉन्फ्रेंस को हुए हुए ख़त्म हुए भी तवील अरसा हो गया, आपने रिकलेक्ट किया होगा कि ओवरऑल ये क्या हुआ नवाज़ शरीफ साहब की तकरीर के दौरान और जो एक बहुत ही अजीब व गरीब वाक़या हुआ, ये सब कुछ हुआ। अब आपने अच्छी तरह से इसका जायज़ा लिया होगा और दूसरे जो आपके ऑर्गेनाइजर्स हैं, क्या पता चला? सबसे पहले बहुत शुक्रिया कामरान साहब, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया और आपने सही कहा, ये बहुत बड़े पैमाने के ऊपर ये कॉन्फ्रेंस होती है और ये हम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल के साथ मिलकर करते हैं। हमारी बहुत बड़ी कमेटी है और हम कई महीने पहले इसके ऊपर काम शुरू कर देते हैं, एजेंडा बनाते हैं, फिर लोगों को बुलाते हैं और ये एक जमहूरी तरीके से हम लोगों को इसके अंदर शिरकत के लिए दावत देते हैं। सबसे पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो हमारी कॉन्फ्रेंस के जितने भी कमेटी है वो ये समझती है कि हम आज़ादी इज़हार राय में यकीन रखते हैं
اور ہم سمجھتے ہیں کہ چاہے وہ کسی کی بھی آزادی اظہار رائے ہو، چاہے وہ وزیر اعظم عمران خان ہوں یا میاں نواز شریف صاحب ہوں یا زرداری صاحب ہوں، ہم اس کا احترام کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر لوگوں کو آرٹیکل 19A کے تحت آزادی اظہار رائے کا حق ہونا چاہیے۔ دوسری طرف میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہم نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا، اس لیے کیونکہ میاں نواز شریف کی تقاریر کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر وہ کسی کانفرنس میں کوئی بات چیت کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی کوئی قدغن ہم پہ نہیں لگی ہوئی تھی۔ اب ذرا سا مجھے بتائیں نا، یہ واقعہ جو ہوا آفٹر آل کیا ڈسکور کیا ہوا ہے فائنلی؟ جی ہمیں یہ معلوم پڑا کہ جو ہمارا انٹرنیٹ سروس پرووائڈر ہے ان کو یہ فون کر کے کہا گیا کہ آپ جو ہے اپنی جو انٹرنیٹ سٹریمنگ ہے وہ بند کر دیں۔ اس کے بعد پہلے ہماری 3G کو بند کیا گیا، کوئی 2 گھنٹے پہلے 3G اور 4G سروسز بند ہو گئیں، اور اس کے بعد جو فائبر آپٹکس ہماری تھی انٹرنیٹ کی وہ بھی بند کر دی گئی۔ میں زیادہ ٹیکنیکل معاملات کو نہیں جانتی اتنا، مگر ہمیں یہ بھی بتایا گیا فرام آ سروس پرووائڈر کہ یہ آپ کی جو سروس ہے یہ بند کر دی گئی ہے۔ ہم نے اس کا نوٹ لیا اور پھر جب ہم نے اس کے اوپر پروٹیسٹ کیا تو فواد چودھری صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں نہیں پتہ کہ کس نے جو یہ سروسز ہیں یہ بند کی۔ تو آپ جو یہ بتا رہی ہیں یہ آپ اوور آل کانفرنس کا بتا رہی ہیں کہ اس کے پہلے ہی 2 گھنٹے پہلے ہی شروع ہو گیا تھا، یا آپ صرف نواز شریف، کیونکہ دیکھا یہ گیا کہ ڈسٹرپٹ تو ہوئی نواز شریف صاحب کی تقریر؟ بالکل آپ نے درست کہا، اس سے پہلے جو تھا چھوٹے صوبوں کے اوپر ایک جو تھی تقریب جو سیشن تھا وہ جاری تھا، جس کے اندر گلگت سے بابا جان صاحب بھی تھے، پھر سابق فاٹا کے علاقوں سے لوگ تھے، بلوچستان، وہ سب ٹھیک گیا۔ اس کی فوراً بعد جو ہے جو ان کی تقریب شروع ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ 3G اور 4G سروسز بند کر دی گئیں، اور اس کے بعد جو فائبر آپٹک لائن ہے اس کو کاٹ دیا گیا۔ مگر اس کے باوجود تقریر بھی ہوئی اور وہ ریلے بھی ہوئی، وہ سب کچھ ہوا، تو پھر اگر یہ اسٹیٹ اور اس کے انسٹیٹیوشنز یا ادارے جو ہے وہ لگے ہوئے تھے کہ یہ نہ ہو پائے، تو پھر یہ کیسے ہو گیا؟ وہ جو تقریر تھی وہ ہم پھر نہیں لے سکے انٹرنیٹ کے ذریعے، وہ پھر ہم نے ریگولر فون سے جو ہے کسی کا فون ہم نے لیا اور اس کے ذریعے ہم نے جو ہے اس کو تقریر کو جو ہے ہم نے لوگوں تک پہنچایا۔ مگر اس کے اندر بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اب تو ٹیلی فون کے اندر وہ ویوز آتی ہیں، صحیح طرح بات سمجھ میں نہیں آتی، جس طرح کہ آپ کو ایک خاص اچھی لائن ملتی ہے فائبر آپٹک پہ، آپ انسان کو دیکھ بھی سکتے ہیں، اسے بات بھی کر سکتے ہیں، وہ ہم نہیں کر پائے، وہ فیڈ ہم نہیں دے پائے، مگر ہم یہ جو تھا فون کے اوپر ہم نے ان کی جو تقریر ہے وہ لوگوں کو سنوائی۔ بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے ہوئے تھے، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ موجود تھے۔ یقیناً جو اوور آل تقاریر ہوئی، جو اوور آل اس میں ڈسکشن ہوا، یقیناً چیف جسٹس آف پاکستان وہاں موجود تھے، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس موجود تھے، معزز جسٹس قاضی فائزی صاحب وہاں موجود تھے، جوڈیشری سے ایک ریپریزنٹیشن تھی۔ مگر اوور آل ماحول جو وہاں تقاریر ہوئی، جو وہاں کا ماحول تھا، ایک عام پاکستانی جو دیکھ رہا ہے اس کو یہی تاثر ملا کہ پاکستان میں عدلیہ کی آزادی کے لحاظ سے بھی صورتحال بہت ہی دگرگوں ہے، بہت ہی خراب ہے، اور آبویسلی اظہار رائے کی آزادی اور میڈیا کی آزادی کے لحاظ سے بھی بہت ہی خراب صورتحال ہے، بہت ہی سنگین صورتحال ہے۔ یہ کانفرنس ہوئی اور یہ ویوز ہوئے اور پورے پاکستان نے اس کو دیکھا۔ آپ کے خیال میں جو کاؤنٹر آرگیومنٹ تھا وہ پراپرلی ریفلیکٹ ہوا ہے اوور آل کانفرنس کے اندر؟ دیکھیے کامران صاحب، وہ تو آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ یہاں پہ آزادی اظہار رائے کی کیا سچویشن ہے۔ آپ کے ساتھ کئی کولیگز شروع ہوئے، آج وہ کہیں بھی نہیں دکھتے، ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر کہیں بھی نہیں دکھتے۔ اگر 10 سال پہلے ہم بات کر رہے ہوتے کہ کتنے لوگ بین ہو گئے ہیں ٹیلی ویژن پہ، تو شاید میں اور آپ یقین ہی نہ کرتے کہ وہ لوگ بین ہو گئے ہیں۔ اس لیے تو یہ بات تو عام ہے اور یہ روز بات ہوتی ہے، یہ صرف اس کانفرنس میں نہیں ہوئی، بلکہ اس کے اوپر بے شمار ٹاک شوز کیے جاتے ہیں، روز سوشل میڈیا پہ یہ بات ہوتی ہے کہ کیسے یہاں پہ آزادی اظہار رائے کے اوپر قدغن لگی ہوئی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ اتنی تنگ کر دیں گے زمین، اور میں اب ینگ لوگوں کو دیکھ رہی ہوں، بہت ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ لائرز آئے، جو ینگ لائرز ہیں، اسٹوڈنٹس آئے، اگر آپ لوگوں کے لیے اتنا تنگ کر دیں گے زمین کہ وہ اپنی بات بھی نہیں کر سکیں گے، اور یہ چھوٹے چھوٹے پلیٹ فارم بھی آپ بند کر دیں گے ان کے لیے، تو میں سمجھتی ہوں کہ انتشار پھیلے گا سوسائٹی کے اندر، اور ہمیں اس طرح بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ ایک پلیٹ فارم ہے جس کے اندر ہمیں 100% آپ نے صحیح فرمایا، اور یہی تاثر جو ہے وہ عدلیہ کی آزادی کے لحاظ سے بھی ریفلیکٹ ہوا
کیونکہ عدالتی نظام کے حوالے سے بھی بے چینی، بداطمینانی اور یہ تاثر اور الزامات جو کہ ابھی اور پھر ریباؤنڈ ہوئے ہیں بہت تیزی سے کہ دباؤ میں ہوتی ہے یا یہ کہ انصاف نہیں کرتی عدالتیں ہماری، وہ بھی جو ہے وہ بہت ایمپلیفائی ہوا۔ دیکھیے جو آج جو آپ لیکس کی بات کر رہے ہیں اس کا تو اس کانفرنس سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کانفرنس تو ہم نے کوئی آلموسٹ 6 مہینے پہلے جو ہے اس کو پلان کیا تھا اور یہ ڈیٹ ہم نے مقرر کی تھی اس کانفرنس کے لیے، اور اگر آپ ہماری فوٹیج نکال کے دیکھیں تو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب بھی ہماری کانفرنس کے اوپر آئے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ کسی کے اوپر کوئی بھی الزام لگا ہوا ہو وہ اپنی بات آ کے کر سکتا ہے، وہ اپنے دکھ سامنے رکھ سکتا ہے، اور اسی جذبے کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں، اور نہ کہ ہم صرف سیاسی بات کرتے ہیں۔ ہمارا جو زیادہ تر بیشتر ہوتا ہے وہ قانونی باتوں کے اوپر ہوتا ہے، چاہے وہ اینٹی ریپ لیجسلیشن ہو جس کے اندر 32,000 کیسز جو ہیں وہ سامنے آئے مگر ایک کے اوپر بھی انویسٹیگیشن نہیں ہو پائی، اور ادھر ہی کانفرنس میں ہی ہمیں پولیس نے بتایا کہ ہمارے پاس تو وسائل ہی نہیں ہے وہ انویسٹیگیشن کرنے کی۔ بچوں کے حقوق کے بارے میں بات کی گئی، جہاں پہ پاکستان میں بچوں کے حقوق کے بارے میں بات نہیں کی جاتی، وہاں یو کے سے ایک جج آئیں جنہوں نے بڑی ایگزمپلری ججمنٹس دی ہیں بچوں کے اوپر، اور بچوں کے حقوق ڈیورنگ اے کرمنل پروسیجر بات کی۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ منیزہ جہانگیر ہمارے ساتھ موجود تھی۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ہم ذکر کریں گے پاکستان اور IMF کے درمیان بالآخر اسٹاف لیول ایک ایگریمنٹ ہو گیا ہے جس کے نتیجے میں پاکستان کوئی معاشی ضرورت، معاشی استحکام کے حوالے سے IMF پروگرام یقیناً اس کی مدد کرے گا، مگر اس کے مسائل بھی ہوتے ہیں۔ مہنگائی میں اضافہ ہوگا، IMF نے کہا کہ یہ مسائل بغیر ٹیکسز میں جو ایگزیمپشنز ہیں اس کو ختم کیے بغیر نہیں ہو سکتا۔ IMF یہ بھی چاہتا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو مکمل خود مختاری ہو، یہ سب کچھ پاکستان کو کرنا ہے تاکہ جب IMF کی بورڈ کی میٹنگ ہو جہاں پہ اس کو فائنلی اپروو کیا جائے اس سے پہلے اقدامات ہو جائے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ آخرکار IMF کا حکومت پاکستان سے فنڈز بحالی کا اسٹاف لیول معاہدہ ہو گیا ہے جس کے تحت پاکستان کو 1,05,90,00,000 ڈالر فراہم کیے جائیں گے۔ اس بیل آؤٹ پیکج کے چھٹے جائزے کی تکمیل کے لیے حکومت کی معاشی ٹیم کو 1.5 ماہ سے IMF سے مذاکرات اس کے جاری تھے۔ اب IMF نے پاکستان کے معاشی اقدامات اور قانونی اصلاحات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے اور 8 ماہ سے ذاکر پروگرام بحال کرنے کا اعلان کیا ہے، مگر اس سے پہلے IMF کے بورڈ کی میٹنگ ہو جہاں پر اس کی حتمی منظوری کی جائے۔ کئی اقدامات ہیں جو حکومت پاکستان نے کرنے ہیں، مالی انتظامات بھی ہیں، خزانے کے انتظامات بھی ہیں اور انتظامی انتظامات بھی ہیں۔ یہ سب کچھ حکومت پاکستان کرے گی تو IMF کا بورڈ اس پروگرام کو اپروو کرے گا اور پھر یہ پروگرام رواں دواں ہو جائے گا۔ IMF کی جانب سے کل جاری ہونے والے اعلامیے میں کہا گیا کہ فنڈ بحالی IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری سے مشروط ہے، جس کے بعد پاکستان کو پروگرام کے تحت جاری کی گئی رقم 3,02,70,00,000 ڈالر تک پہنچ جائے گی، اور اس پیش رفت سے پاکستان کو بین الاقوامی مالیاتی اداروں اور کثیر جہتی شراکت داروں سے بھی فنڈز ملنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اعلامیے میں تسلیم کیا گیا کہ پاکستان نے مشکل ماحول کے باوجود IMF پروگرام پر عمل درآمد کے سلسلے میں پیش رفت کی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ IMF کی تسلی کے لیے اس وقت ملک میں ڈالر کا فری فلوٹ کیا گیا ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ روپے کی قدر میں کمی ہوئی ہے اور شرح سود میں اضافہ کیا گیا ہے۔ بجلی گیس کے نرخ بڑھائے گئے ہیں، اب بجٹ خسارہ گھٹانا ہوگا جس کے لیے ٹیکس برآمد گھٹیں گی اور شاید منی بجٹ جیسی کیفیت سامنے آئے جس سے یقین مہنگائی بڑھے گی۔ مشیر خزانہ شوکت طرین نے اس پس منظر میں آج شام کو ایک پریس کانفرنس کو بتایا کہ ترقیاتی بجٹ میں 200 ارب روپے کی کٹوتی کی جائے گی، جبکہ اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کے لیے آئین سازی کرنی پڑے گی۔ IMF کے ساتھ ہمارے جو مذاکرات ہیں وہ طے پا گئے ہیں۔ پرائر ایکشن کے بیچ میں یہ جو آپ کا جو GST ریفارمز ہیں وہ ہوگا سپلیمنٹری فائنانس بل کی صورت میں۔ GST کے جو ایگزمپشنز بیچ میں سے ہٹانی ہیں اس کا ایک وہ ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ٹارگیٹڈ قسم کی سبسڈیز آپ دیں، وہ یہ نہیں چاہ رہے کہ آپ اکراس دی بورڈ ساری سبسڈیز دیتے رہیں۔ PDL کا ہوگا جس میں 4 روپے ہر مہینے ہم نے بڑھانا ہے تاکہ وہ 30 روپے تک جائے، اور اسٹیٹ بینک کی ترمیم کے پارلیمنٹ سے منظوری ضروری ہے، اس کی ترمیم ہم نے کروانی ہے۔ پرائمری جو ڈیفیسٹ ہے وہ ہمیں انہوں نے اس کو اسکوائر کیا، کنسالیڈیشن اتنی کیا، اور ویسے اوور آل ہمارا جو فسکل ڈیفیسٹ 6.3%، اس میں آپ کا PSDP ہے وہ 900 سے 700 پہ لے کے چلے گئے۔ انہوں نے میرا جو ریونیو کیا ہے وہ 6.1 ٹریلین کیا ہے، وہ مجھے اس میں مشکل نہیں ہے بیکاز ویسے ہی ہم نے کر لینا تھا۔ پھر کووڈ کے اوپر جو آڈٹ ہے آڈیٹر جنرل والا، تو وہ جو ہے وہ رپورٹ پیش کرنی ہے۔ یقیناً IMF سے معاہدہ ملکی معیشت کی ضرورت تھی، اب معیشت کا علاج شروع ہوگا کیونکہ بیماری ہے اور چند ماہ میں بہتری آ سکتی ہے،
لیکن سوال یہ ہے کہ الیکشن 2023 کی تیاری اور IMF پروگرام کی شرائط ایک ساتھ کیسے چلیں گی؟ 1.5 ماہ سے IMF پروگرام کی بحالی میں غیر یقینی کی وجہ سے پچھلے ہفتے انٹر بینک میں ڈالر 177 روپے تک پہنچ گیا تھا. آج بھی انٹر بینک میں ڈالر 174 روپے 77 پیسے میں بند ہوا اور جو استحکام ہوا وہ IMF کے پروگرام کی خبر کی وجہ سے ہوا. اسٹیٹ بینک نے جمعے کو شرح سود 1.5% اضافے کے بعد 8.75% کر دی تھی. آج سیکنڈری مارکیٹ میں کائبور ریٹ بھی 120 بیسس پوائنٹ اضافے کے ساتھ 10.03% ہو گیا. اس پس منظر میں آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس 1.5% گر گیا. 744 پوائنٹس کی کمی دیکھنے میں آئی اور جس سے مارکیٹ پہ 1.6% کمی ہو گئی. پچھلے 2 ہفتوں میں اتار چڑھاؤ کے باوجود اسٹاک مارکیٹ میں 1550 پوائنٹس کے ساتھ تقریباً 3.5% گراوٹ آ چکی ہے. اس پوری صورتحال پر IMF پروگرام شروع ہو رہا ہے. حکومت کے اقدامات. اختتام ہفتہ جمعے کو ہمارے ساتھ گورنر اسٹیٹ بینک ہمارے اس پروگرام میں موجود تھے. اب ہم حزب اختلاف کی رائے حاصل کرتے ہیں دوسرے اکانومسٹ جو کہ ان پورے معاملات میں بہت عمدہ معلومات رکھتے ہیں. ان کی اپنی ایکسپرٹیز، نالج، ایکسپوجر ہے. ہمیں جوائن کریں گے پاکستان کے سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب. یہ فرمائیے گا کہ مجموعی طور پہ ابھی ہم شوکت ترین صاحب کی بات سن رہے تھے، وہ تفصیل سے بتا رہے تھے کہ IMF نے ہمیں یہ کہا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، IMF نے ہمیں یہ کہا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، IMF نے ہمیں یہ کہا ہے. جب بھی ہم IMF کے پروگرام میں جاتے ہیں، آپ کی حکومت کے دوران بھی گئے، اب بھی گئے، جو وہ کہتے ہیں ہمیں ماننا پڑتا ہے. آپ تھوڑا سا نیگوشیٹ کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ 100% بات مانتے ہیں. جتنی باتیں مثال کے طور پہ 2 سال پہلے شاید حفیظ شیخ صاحب اور رضا باقر صاحب مان کے آئے تھے، اتنی باتیں شاید نہیں مانتے. شوکت ترین صاحب بھی اگر 1.5 مہینے سے یہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ جون سے یہ نیگوسیشن شروع ہوا ہے تو 6 مہینے میں کچھ نہ کچھ تو بات کری ہوگی انہوں نے. اور جو شروع میں بات کر رہے تھے کہ 600 ارب روپے کے سیلز ٹیکس لگاؤ تو میرے خیال سے یہ کم کروا دیا. وہ IMF کی یہ بات بھی ہے کہ 4 روپے کر کے بڑھائیں گے، تو مطلب پہنچیں گے تو وہیں 30 روپے پیٹرول مہنگا کریں گے لیکن 4 روپے کر کے کریں گے. تو کچھ مطلب یہ کہ آئی تھنک کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی آپ کی انٹرنیشنلی بھی پوزیشن اچھی ہے، جیو پولیٹیکل پوزیشن بھی کتنی اچھی ہے اور کتنی معاشی پالیسی بھی اچھی ہے کہ آپ کتنا عرصہ تک ڈیلے کر سکتے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ تو اہداف ہوا، یہ ہمارے طے ہو گئی بات، اس کے بعد بورڈ ہو جائے گا، ایگریمنٹ ہو جائے گا، لیکن جو طے ہوتا ہے وہ ہم ہمیشہ کرتے نہیں ہیں. جیسے کہ جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، ڈار صاحب فائنانس منسٹر تھے، تو ہم ویورز آفٹر ویورز لیتے رہتے تھے. کوئی 11 15 16 ویورز ہم نے جو ہے اس دوران لیے. تو یہ طے ہو جائے لیکن اس کے باوجود ویورز ملتے رہتے ہیں. ہمارا پاکستان کا ریکارڈ تو بہت ہی برا ہے. 21 شاید پروگرام یا 19 پروگرام ہو چکے ہیں اور ایک جو پروگرام تھا ہماری حکومت میں ڈار صاحب نے، وہ پہلی مرتبہ ہے کہ 12 سینٹ وہ کرے ہیں اور ہم نے وہاں تک پہنچے اور مکمل کیا ہے، ورنہ تو کوئی پروگرام مکمل بھی نہیں ہوا ہے. اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مکمل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ابھی اس کا 1.5 سال باقی ہے تو 6ٹھی ٹرانچ ہے، 12 ٹرانچ تک لے کے جانا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ تھوڑی سی بھی اگر ہم گروتھ چاہتے ہیں تو ہمارا امپورٹ بہت بڑھ جاتا ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ تھوڑی سی امپورٹ ہوئی ہے، 4% تخمینہ ہے IMF کا کہ امپورٹ کی گروتھ ہوگی. امپورٹ $75 بلین پہ پہنچ گیا تو وہ ایک دم آؤٹ آف کلٹر ہو جاتا ہے آپ کا بیلنس آف پیمنٹ، اور پھر ہم پھنس جاتے ہیں IMF کے ہاتھ. تو ہم بالکل IMF بھی بڑا وہ کرتی ہے، ہم بالکل گروتھ افورڈ نہیں کر سکتے. تو اب ہم کریں کیا اس مشکل صورتحال میں؟ جیسے ہی ہم گروتھ کی طرف گئے، ہمارا جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہاں چلا گیا، امپورٹ ایکسپورٹس کے ہمارے فرق اتنے ہیں کہ ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. ہماری کرنسی پہ پریشر آیا، ایکسچینج ریٹ ہمارا آؤٹ ہو گیا، اور پھر ظاہر ہے کہ ایک انفلیشن کی فضا ہے، اور پھر وہ ایک سائیکل جو ہے اس وشس سائیکل کے اندر ہم پھنس گئے ہیں. کتنا ہم اس سے ریٹریو کر سکتے ہیں، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سر دیکھیں، ہم اگر وہی غلطیاں پھر سے کریں گے تو وہی نتائج ہوتے ہیں. اور ایز پالیسی میکر، تو میں بھی ایک پالیسی میکر تھا اور شاید تو میں اپنے آپ کو اس بری الزمہ نہیں کر رہا. گزارش یہ ہے کہ ہم دوسروں کا تجربہ دیکھیں کہ دوسرے ممالک نے، ایسٹ ایشیا کے ممالک نے 10% گروتھ کری ہے نا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کنٹرول کرتے ہوئے. ہم کیوں نہیں کر پاتے؟ ہمارے یہاں میرے یہ خیال سے ہوتا ہے کہ 1-2% جو اشرافیہ ہے جس کی انکم 60-70% پاکستان کی آمدن ہوتی ہے، ان کو ہم مراد دیتے ہیں. ہمارے ذہن میں اور کوئی بات نہیں آتی کہ بھائی پہلے فیکٹری لگاؤ، کسی کو 200 کروڑ روپے کی آپ مراد دیں تاکہ وہ کسی کو 20,000 روپے کی نوکری دے. ہمارا سسٹم اس طرح چلتا ہے. تو جب آپ اس کو اتنی فیکٹری کی مراد دیتے ہیں اور وہ 200 کروڑ روپے کی فیکٹری لگاتا ہے اور اس کی آمدن بڑھ جاتی ہے تو وہ پھر آئی فون خریدنا شروع کر دیتا ہے، مرسیڈیز گاڑیاں خریدنا شروع کر دیتا ہے، دیگر امپورٹ بڑھ جاتے ہیں. تو وہ جو اشرافیہ کو جب آپ امیر کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ ٹرکل ڈاؤن کرتے ہیں، اس میں آپ پھنس جاتے ہیں. نیچے والوں کی باری نہیں آتی ہے. اگر ہم اس کی چینج کر دیں اور ہم نیچے والوں کو اگر پہلے ان کی انکم بڑھائیں تو ان کے کنزمپشن باسکٹ میں امپورٹ کا بہت کم حصہ ہے.
وہ اپنے بچے کا یونیفارم خرید لے گا, تھوڑا سا شاید دوائی زیادہ خرید لے گا, تھوڑا سا گوشت زیادہ استعمال کر لے گا. تو کوشش یہ کرنی چاہیے اگر ہم فارم انکم بڑھا لیں اور فارمرز کو تھوڑی سی انکم کر دیں تو ادھر ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ بھی نہیں پھنسیں گے. اور جو دوسری چیز ہے کہ اگر آپ بیسک انفراسٹرکچر ملک کا بنائیں, روڈز بنائیں, رستے بنائیں, اسکولیں بنائیں, تو غریب لوگوں کو, اربن پور کو نوکری ملے گی. لیکن یہ شہروں میں تو ضرور مسئلہ ہے, ہماری اربن پاپولیشن بہت پریشر میں ہے, انفلیشن کے بھی پریشر میں ہے, لیکن تاثر یہ ہے کہ فارم انکم جو ہے کیونکہ سپورٹ پرائسز بڑی ہیں اور بہت پیسہ فارم میں گیا ہے, وہاں پہ یہ صورتحال نہیں ہے, وہاں تو اچھی خاصی خوشحالی ہے. سر وہ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ایک تو آپ کی انکم نہیں, پرائسز بڑھی ہیں, انکم نہیں بڑھی ہے. پرائسز بڑھ گئی ہیں. اگر آپ نے مثال کے طور پہ پچھلے سال 5.9 ملین بیلز ہوئی تھی کاٹن کی, ٹھیک ہے, جس سال ہم چھوڑ کے گئے تھے اس سے 11.7 ملین بیل ہوئی تھی. آپ نے آدھے سے کم کیا, ہم نے 30-35 سال میں سب سے کم کاٹن کری. اس سال جو ہم کہہ رہے ہیں کہ بڑا بمپر کراپ آیا اور اللہ کا شکر ہے, لیکن 9 ملین بیل ہوں گی. پھر بھی ہمارے مسلم لیگ کے نون کے آخری سال سے 18% کم ہوگی. ہم کو یہ کرنا ہے کہ گروتھ, مطلب یہ کہ کوانٹم بھی بڑھانا ہے, پرائسز تو بڑھ جائیں, اینڈ گیٹ دا رائٹ پروڈکٹس. مطلب یہ کہ وین یور فارمر از 30% لیس ایفیشینٹ, اگر ہمارا ایک ہیکٹر پہ گندم 30% کم آتا ہے چین سے یا ہندوستان سے, تو ہمارا فارمر کیسے کمپیٹ کر سکتا ہے؟ تو ہم کو وہ بیسک چیزیں ٹھیک کرنی ہوں گی, تب جا کے آپ 5-6% کی گروتھ کریں گے اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں نہیں پھنسیں گے. اچھا یہ بتائیے, پہلے تو صرف مختصر یہ بتائیے کہ ہماری جو معیشت کی بدحالی ہے یا جو ہماری بیماری ہے, جو ہمارا سب سے بڑے, جو ہمارا جس کرائسس سے ہم گزر رہے ہیں, IMF میں جانے اس بات کی گواہی ہے, اس میں انرجی سیکٹر کی جو ہماری بدحالی ہے, بحران ہے, اس کی کنٹریبیوشن آپ کے نزدیک کتنی ہے؟ وہ کتنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے ہماری معاشی بدحالی میں؟ میں سمجھتا ہوں سر کہ جو جب 2012-13 میں جب بجلی کی لوڈ شیڈنگ تھی اور پنجاب میں اور دیگر کراچی کو چھوڑ کے دیگر پاکستان کے علاقوں میں گھنٹے پہ گھنٹہ لوڈ شیڈنگ تھی, تو اس وقت 3% آف GDP کی ہم سمجھتے تھے کہ لاس اپ ٹو 3%, جو $9 بلین ہوتا ہے. اب بھی پاکستان کے اندر بہت کمپیریٹیو نہیں ہے. ہمارا 20% بجلی جو ہے وہ ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز میں چلے جاتی ہے, 19%. ہم 88-90% بل لے سکتے ہیں, یعنی کہ جس کی بجلی اس مہینے لی ہے رواں ماہ میں اس کو بل دیا, ہم صرف 10% لوگوں سے تو ہم بل بھی نہیں لے سکتے. یہ بھی انیفیشنٹ ہے. اس کے بعد پھر میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں کہ مثال کے طور پر ہم نے 1120 گیگا واٹ آورز پچھلے مہینے اکتوبر کے مہینے میں ہم نے فرنس آئل سے بنائے. ضرورت نہیں ہے. جو آپ جہاں اگر کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر مسلم لیگ نون نے زیادہ پلانٹ لگا لیے یا مہنگے پلانٹ لگا لیے, تو ہم نے LNG کے پلانٹ لگائے, LNG سے چلاؤ. وہ LNG کی پوری ٹوٹل کاسٹ آج بھی فرنس آئل کی کاسٹ سے کم ہے, تو آپ اس پہ نہیں چلا رہے. تو ہم نے یہاں پہ غلطیاں بھی کری ہوئی ہیں. تو مسائل ہیں. اور ایک پالیسی جو 94 میں بینظیر بھٹو صاحبہ کی تھی, پھر 2002 میں مشرف صاحب کی تھی, اس کو پہلی مرتبہ ہم نے آلٹر کیا. ہم نے کہا کہ اب کمپیریٹیو ریٹ پہ بجلی لگے گی, نہ کہ فکسڈ ریٹ پہ. لیکن یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے مسئلے کا مسائل بتایا کہ انرجی سیکٹر کے اندر ہمارے لیکیجز ہیں, لاسز ہیں, کرپشن ہے, مس مینجمنٹ ہے, ہمارے ایریئرز ہیں, ہم بلز وصول نہیں کر پاتے, اور جس کی وجہ سے ہمارا سرکولر ڈیٹ بڑھتا ہے. آپ آئے, آپ نے 450 ارب کا سرکولر ڈیٹ تھا, آپ نے وہ رائٹ آف کر دیا, آپ نے اس کی ادائیگی کر دی, پھر جاتے وقت پھر وہ 1100 کا کھڑا ہو گیا, پھر وہ 2500 کھڑا ہو گیا. آخر وہ کیا چیز ہے جو کہ اس مسئلے کا دور رس حل یا اس کا کوئی ایک ڈیوریبل حل نہ آپ کے دور میں مل سکا نہ آج مل سکا؟ کچھ تو اسٹرکچرل مسئلے ہیں. مثال کے طور پر ہم 90% بل لیتے ہیں. نیپرا کہتا ہے 100 کے 100% بل لو. اب کچھ صوبائی حکومتیں بل نہیں دے رہی, کوئی پولیس اسٹیشنز بل نہیں دے رہے, کچھ ہسپتال بل نہیں دے رہے. آپ ان کی بجلی نہیں کاٹ سکتے, ہسپتال کی بجلی تو نہیں کاٹیں گے. تو وہ لیکن نیپرا بولتا ہے کہ وہ سرکولر ڈیٹ میں چلے جاتا ہے. آپ کے مطلب کشمیر میں مثال کے طور پہ آپ بولتے ہیں کہ 4 روپے کا یونٹ بیچنا ہے آزاد کشمیر میں. اب وہ آپ کی کاسٹ تو 12 روپے آ رہی ہے, لیکن آپ 4 روپے کا بیچ رہے ہیں. وہ منگلا کے سامنے کچھ اس کا کٹ ہوتی ہے, وہ نہیں ریکگنائز کرتا. کچھ سیل ٹیکس کے مسئلے ہیں جو FBR نہیں مانتا ہے, اس کو نیپرا نہیں مانتا. فاٹا سے بل نہیں لینا ہے. اچھا اس میں سر اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہر حکومت یہ کرتی ہے کہ سب سے جو ایفیشنٹ جو بجلی کا, جیسے اسلام آباد کا ہے, تو اسلام آباد کے حساب سے ریٹ چلتا ہے.
تو ہر ڈسکو جو ہے وہ ریٹ اسلام آباد کا دیتا ہے، لیکن سارے ڈسکوز انیفیشینٹ ہیں اسلام آباد سے. تو وہ جو ڈفرینس آتا ہے ٹیرف ڈفرینشیل سبسڈی جس کو بولتے ہیں، وہ حکومت اگر فنڈ نہیں کرتی تو وہ بڑھ جاتا ہے. پھر آپ غریب لوگوں کو 2 روپے میں بجلی دے رہے ہوتے ہیں، کسی کو 6 روپے میں دے رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی حکومت اس کو وقت پہ فنڈ نہیں کرتی تو وہ بڑھ جاتا ہے. تو بہت سارے مسائل ہیں، کچھ اس میں فائنانس کے مسئلے ہیں، کچھ منسٹری کے مسئلے ہیں. مصطفیٰ یہ بتائیے مثال کے طور پہ یہ پورا ایک ہائپوتھیٹیکل کویسچن ہے کہ آج یہ حکومت ختم ہو جاتی ہے اور ایک معجزہ ہوتا ہے پی ایم ایل این کی حکومت آ جاتی ہے، کل پی ایم ایل این کی حکومت آ جاتی ہے. یہ سارے معاشی نمبرز، یہ ساری صورتحال ایسی رہے گی، فنڈ بھی رہے گا، سب کچھ رہے گا. مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ ہوتے ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں جو کہ آپ فوری طور پہ کریں گے؟ سر پہلے تو یہ گزارش کر دوں اگر آپ کی اجازت ہو کہ اگر یہ حکومت ختم ہوتی ہے تو پھر معجزے کی ضرورت نہیں ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن کی ضرورت ہے. نون آ جائے گی. چلیں نون آ گئی اور وہ آپ وزیر خزانہ ہو گئے. دیکھیں سر ہماری 2 مہینے میں حالات نہیں بدلنے والے. سر میری بات سنیں سر، دیکھیں میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ 3 مہینے کی بات نہ سوچیں آپ، تھوڑا سا لانگ ٹرم ہورائزن رکھیں. آپ پبلک ورکس کریں، آپ روڈ رستے بنائیں، اسکولیں بنائیں، ہسپتال بنائیں، جو ہسپتال میں مسنگ فیسلٹیز وہ کریں. اس سے سر کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں. میں تو یہ ایمان سے میرا یہ بلیف ہے، اور آئی تھنک نواز شریف صاحب کا بھی یہ بلیف ہے کہ قومیں بنتی انفراسٹرکچر سے ہیں. جب لوگوں کے گھر میں نوکریاں ہوتی ہیں، جب ڈاکٹر کو بھی نوکری ہوگی، نرس کو بھی نوکری ہوگی، میسن کو بھی نوکری ہوگی، تو پھر قومیں بنتی ہیں. آپ انفراسٹرکچر کا کام کریں تو اربن پور کو نوکری ملے گی، اور آپ فارم کی ایفیشنسی لے کر آئیں تو رورل پور امیر ہوگا. بس 2 چیزیں آپ نے کرنی ہیں. اس کے بعد سچی بات میں آپ کو بتاؤں کہ بجلی کے سیکٹر کے اندر ڈسکوز کو آپ فوراً سے پیشتر پرائیویٹائز کر دیں. اور اگر آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ کم پیسے آئیں گے تو بھائی کم پیسوں میں پرائیویٹائز کر دو. آپ نے دیکھے جو بینک پرائیویٹائز کرے تھے، آج آپ کتنے ٹیکسز لے رہے ہیں ان سے. آپ ڈسکوز کو پرائیویٹائز نہیں کریں گے، میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ جب تک انسان کا خود کا پیسہ نہیں لگا ہوگا کوئی پروفیشنل. تو پھر خالی ڈسکوز کیوں پرائیویٹائز کرے؟ پورے پاکستان میں ایک پرائیویٹائزیشن. پہلے فل فور آپ نے ڈسکوز پرائیویٹائز کرنی ہے. آپ نے، میں تو اس بات کو بلیو کرتا ہوں کہ گیس کمپنیز بھی پرائیویٹائز کرنی ہے. آپ اگر وہ ایک آئی ایس جی ایس کے پاس ٹرنک لائنیں رہن دیں، لیکن سوئی سدرن گیس، سوئی ناردرن گیس پرائیویٹائز کر دیں. آپ 5-6 ڈسکوز جتنے بھی ہیں آپ ڈسکوز پرائیویٹائز کر دیں. آپ انرجی کے اندر ایفیشنسیز لے آئیں گے. جینکوز یا تو بند کر دیں، جو فرنس آئل کی ہیں بند کر دیں، ان کو مشینوں کو خیرات میں دے دیں، اور جو جینکوز جو اگر گیس یا اس پہ اس کو بیچ دیں. قصہ ختم کریں. اس کے بعد ایک قسم کھا لیں کہ آئندہ اگر آئی پی پی لگے گا تو کمپٹیشن سے لگے گا، کہ 2 لوگ بٹ کریں گے یا 6 لوگ بٹ کریں گے، جو سستا ریٹ ہوگا وہ لگے گا. دیٹس اٹ. میں سمجھتا ہوں کہ نیب بند ہو جانی چاہیے، لیکن میں تو سچ مچ یہ سمجھتا ہوں کہ نیپرا اور اوگرا بھی بند ہو جانا چاہیے، پیمرا بھی بند ہو جانا چاہیے. یہ میڈیا والوں کو بولیں کہ آپس میں بیٹھ کے کوڈ آف کنڈکٹ بناؤ، ایک آفس ہو جائے نیپرا کی جگہ. یہ مشرف صاحب کے زمانے میں ویل میننگ ریفارمز تھے، بٹ دس از ناٹ سوٹنگ دا جینیس آف پاکستان. جب سے نیپرا آیا ہے آپ کا سرکولر ڈیٹ بڑھا ہے، جب سے اوگرا آیا ہے کوئی بہتری آئی ہے؟ نہیں آئی. تو پھر خرچہ ختم کریں، بند کریں ان چیزوں کو. بہت شکریہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے موقف سنا اور کیا مسئلے کا حل ہو سکتا ہے وہ آپ نے مفتاح اسماعیل صاحب کی رائے بھی سنی. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر. دنیا خبر کی دنیا